अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज जहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर शारह दस्तूर पर अरकान पार्लियामेंट और अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट से और अदलिया से इंसाफ के मतकाज़ी हैं। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज यहाँ खसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनका मुतालबा है, जिसको वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। वैसे तो अब इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत भी बन चुकी है जो सड़क के उस पार है, मगर सुहेल आफरीदी जो हैं वो समझते हैं कि ये अभी भी यही सुप्रीम कोर्ट है और सुओ मोटो भी यही ले सकती है, जबकि 27वीं आईनी तरमीम के बाद मामलात जो हैं शारह दस्तूर के यहाँ से वहाँ पे जा चुके हैं वफाकी आईनी अदालत में। तो सुहेल आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया MJ TV को वक्त देने का। सुहेल आफरीदी साहब, ये बताएं कि यहाँ आप क्यों आए हैं, आपके क्या मुतालबात हैं? देखिए जी, जिस तरह आप सबको मालूम है कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर जनाब इमरान खान साहब की आंख का ऑपरेशन हो चुका है और उस ऑपरेशन में ना उनकी फैमिली को एतमाद में लिया गया था और ना ही जो है उनके ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लिया गया था। और जब बात ऑपरेशंस तक पहुंची है तो इसका मतलब है कि ये इससे पहले उनकी आंख में मसला था, लेकिन उसके बावजूद ना उनकी फैमिली को बताया गया था और ना ही जो है उनके ज़ाती डॉक्टर से उनका इलाज करवाया गया है। दूसरी तशवीशनाक बात यह है कि पिम्स हॉस्पिटल में जहाँ उनका ऑपरेशन हुआ है उनमें कोई रेटिना का स्पेशलिस्ट है ही नहीं। तो ये बात मज़ीद हमें तशवीश में डालती हैं। अभी जो है कल से पहले डिनाई किया गया उनकी वफाकी वज़रा की तरफ से, और कल जब इस बात की तस्दीक की गई और उनके ज़ाती डॉक्टर्स इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और उनके ज़ाती डॉक्टर्स को अब जब नहीं मिलाया जा रहा तो हमें मज़ीद तशवीश में डाला जा रहा है कि पस पर्दा चल क्या रहा है, आखिर इनका ये मकासद क्या है। तो इसमें जो है हमारी तशवीश भी है और कौम मज़ीद गुस्से में भी आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट से आप क्या तवक्को कर रहे हैं इस वक्त? हाँ, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि जब आखिरी ऑप्शंस पर जाएंगे तो उससे पहले ये ऑप्शंस आजमाना ज़रूरी है। तो बाकी ऑप्शन से आपकी क्या मुराद है और 8 फरवरी के हवाले से आपकी क्या तैयारियाँ हैं? हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी, और जो 8 फरवरी की कॉल दी गई है उसको जो है हम इंशाअल्लाह कामयाब बनाएंगे। यहाँ पर आने का मकसद यही है कि हम अपने आईनी और कानूनी तकाज़े तमाम पूरी करें, और जो लास्ट ऑप्शन होता है वो हमेशा एहतजाज का ही होता है, पुरअमन एहतजाज का, वो हम आजमाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो पुरअमन एहतजाज है ये इमरान खान से सिर्फ मुलाकात करने के लिए है या उनकी रिहाई के लिए है या मज़ीद भी कोई मुतालबात हैं? नहीं, ये जो हमारे हकीकी आज़ादी की जदोजहद है, जिसमें आज़ाद अदलिया की बहाली है, आज़ाद मीडिया की बहाली है, आइन और कानून की बालादस्ती है, जमहूरियत की बहाली है, ये तमाम शामिल है, और इनमें सर फ़हरिस्त जो हैं वो इमरान खान साहब की रिहाई है। सुहेल आफरीदी साहब, एक तासुर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मामलात जो हैं आपकी हुकूमत की कंट्रोल में नहीं हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो आपकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ जरगे भी करती हैं और वो लोगों की नकल मकानी भी करवा देती हैं, और फिर आपकी हुकूमत जो है उस पर बज़ाहिर बड़ी बेबस नज़र आ रही है। तो आपकी हुकूमत जो है ख़ास तौर पे तीरा वैली के हवाले से जो वाक़या सामने आया है, अभी तक उस पर क्या किया है और किसको आपने आज तक जवाबदेह बनाया है उस हवाले से? देखिए जी, ये गलत बात है। मेरी सूबाई हुकूमत जो हैं तमाम मेरी मातहत हैं, और मेरी जो इमरान खान साहब का विजन है और जो हिकमत अमली मैं बनाता हूँ उस पर ही चलती है। जो इनखला किया गया वो ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया, एक ड्रोन में 21 लोगों को शहीद किया गया। जब एहतजाज होता था तो उन पर सीधी फायरिंग की जाती थी और 5-5 लोग उसमें शहीद होते थे, और जो है लोगों को इतना तंग किया गया। उसमें जो कोर कमांडर पेशावर और IGFC की सरबराही में 24 रुकनी कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी के ज़रिए कौम को इस बात पर मजबूर किया गया कि उनका इनखला हो। तो ये सारी जो हैं पूरी दुनिया के सामने हैं, और पूरी पख्तून कौम और पाकिस्तानी कौम जानती हैं कि ऑपरेशन कौन चाह रहा था और इन लोगों को किसने निकाला है। वो जो 13 वादी के हवाले से जो जरगा बना 24 रुकनी, उस 24 रुकनी कमेटी के या जरगे के किसी एक बंदे ने भी कोई हल्फिया बयान दिया कि उनको किसने मजबूर किया था नकल मकानी के लिए वहाँ के लोगों की? देखें, अब कोई बंदा भी वहाँ पर जो नकल मकानी के ख़िलाफ़ जिन्होंने आवाज़ उठाई उनको जो है फिर उठाया गया।
ان کو غائب کیا گیا اور ان کو مارا پیٹا گیا. بہرحال جو 24 رکنی کمیٹی ہے وہ اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ میں چاہتا بھی نہیں کہ وہ دیں، کیونکہ ان کی زندگی کو پھر مزید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. اور ان کو مجبور بھی کیا جا رہا تھا کہ وہ میرے خلاف جو ہیں ویڈیو پیغامات دیں، اور وہ انہوں نے باقاعدہ مجھے بتایا. لیکن پھر میں نے ان کو کہا کہ اگر فرض کریں آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کو غائب کر دیا جائے یا اٹھایا جائے، تو پھر جو ہیں آپ خیر ویڈیو پیغامات دیں. لیکن الحمدللہ انہوں نے غیرت دکھائی ہے اور وہ کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تک ان کی ویڈیو نہیں آئی. اچھا، جو آپ کے ڈپٹی کمشنر ہیں ضلع خیبر کے، شاید بلال رانا صاحب تھے، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ تو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کا حکومت کا حصہ ہیں. انہوں نے کیا موقف اپنایا ہے کہ یہ جرگہ کس نے بنایا تھا اور وہ کس کے بہاف پہ اس جرگے کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے؟ دیکھیں، صوبائی حکومت کے ساتھ ان کی کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. مذاکرات ان کا جو ہیں ادھر بریگیڈیئر اور IGFC اور کور کمانڈر صاحب سے براہ راست ہوئے ہیں. انہوں نے کچھ ڈیمانڈز تقریباً پہلے 27 نکاتی ڈیمانڈز تھے ان کے، پھر اس میں مزید جو ہیں 7 ایڈ کر دیے، تقریباً 34 ڈیمانڈز تھے جو ہماری 24 رکنی کمیٹی تھی وہاں کی. تو وہ جب کور کمانڈر اور IGFC اور وہاں کے بریگیڈیئر انہوں نے کہا کہ مطلب کچھ ڈیمانڈز آپ کی صوبائی حکومت کے پاس آتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہیں DC صاحب سے یہ ملیں، اور وہ جو صوبائی حکومت کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں، اس سے پہلے تقریباً 4 لاکھ روپے فی گھر وعدہ کیا گیا تھا کہ جس کا گھر مسمار ہوگا یا ڈرون میں یا جیٹ بمباری میں یا کسی اور وجہ سے، تو ان کو 4 لاکھ روپے دیے جائیں گے. لیکن وہ 4 لاکھ روپے 15 سال گزرنے کے بعد بھی وفاقی حکومت نہیں دیے. جو ہمارے نارتھ وزیرستان کے بھائی بہن ہیں، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر آپ جو ہیں یہ علاقہ چھوڑے تو آپ کو منتھلی پیسے دیے جائیں گے. تقریباً 2015 میں یہ وعدہ کیا گیا تھا. آج تک جو ہیں 7 ارب روپے صوبائی حکومت اپنی جیب سے دے چکے ہیں، وفاقی حکومت نہیں دیتی. تو یہ تو میری عوام ہے، میرا صوبہ ہے. میں ڈپٹی کمشنر صاحب کی کیا ڈیوٹی لگائی تھی آپ نے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جو آئیں؟ تو آپ کو پتا تھا کہ یہ نقل مکانی ہو رہی ہے؟ مجھے فیصلہ ہو گیا ہے؟ مجھے بالکل پتا تھا کہ انہوں نے بند کمروں میں فیصلہ کیا ہوا ہے مجھے خراب کرنے کا، پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنے کا، صوبائی حکومت کو خراب کرنے کا، دہشت گردی کو ختم کرنے کا نہیں. تو آپ انہیں روک نہیں سکتے تھے؟ میں جب ایک طرف بندوق ہو اور دوسری طرف جو ہے آئین اور قانون ہو تو بندوق ہمیشہ زوراور ہی رہتا ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں، آپ نے ابھی تک واضح نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کو بروقت اطلاع کر دی تھی کہ یہ ان کا کوئی معاہدہ ہو گیا ہے نقل مکانی کا. اس وقت حکومت نے اپنی پوزیشن واضح کی تھی کہ یہ نقل مکانی کس کے بہاف پہ ہو رہی ہے اور کون چاہ رہا ہے؟ نہیں جی، مجھے بالکل پتا تھا. میں گیا اپنی قوم کے سامنے، میں نے تمام یہ چیزیں رکھی. وہ میری باقاعدہ جو ہیں تقریر موجود ہے کہ اس وقت برف باری ہوگی. آپ لوگ کس چیز کے لیے ان کو باہر نکال رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت آپریشن ہو ہی نہیں سکتا. تو جو ہے میں نے قوم کو تمام حقائق سامنے رکھے تھے. آپ لوگوں نے 4 ارب روپیہ بھی تقسیم کر دیے اور وفاقی حکومت اب کہہ رہی ہے کہ وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ تو ان کا آن ریکارڈ ہے، اسمبلی کے فلور پر بھی ہیں، DG ISPR کا بیان بھی ہیں، ان کے وزراء کے جو ہیں وہ تقریریں موجود ہیں کہ وہ آپریشن جو ہیں ان کی جبراً انخلا کیا گیا ہے ان لوگوں کا، اور ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا یہ 4 ارب نہیں 100 ارب مزید بھی لگیں گے، میں لگاؤں گا اپنی قوم پر انشاءاللہ. تو 13 میں جو آپ نے جرگہ بلایا ہوا ہے اس کے کیا مقصد کیا ہے اور اس میں کیا تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیں، جو بیانیہ گڑا گیا جھوٹ پر مبنی اور جو یو ٹرن لیا گیا، تو اس حوالے سے یہ جرگہ ہے اور قوم جو ہے پوری دنیا کو بتائے گی کہ ان کا یہ انخلا جو ہے وہ جبرن تھا. یہ جرگہ جو 13 میں ہی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ جو ہے جمرود میں ہوگا. جمرود میں جو جرگہ ہاں کرنے ہاں جا جی، رہے ہیں، خیبر میں ہوگا. خیبر میں ہوگا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آپ کے تو یہاں پہ ایک عدالت نے وارنٹ گرفتاری بھی نکالے ہوئے ہیں، تو ابھی تک آپ کو گرفتاری کے لیے کسی نے رابطہ نہیں کیا؟ جی، میں بالکل لا علم ہوں اس پورے کیس سے. اچھا، یہ پیکا کا جو ایک کیس ہے؟ مجھے نہیں پتا، اچھا، لا علم ہوں. تو کیونکہ اخباروں میں تو آ رہے ہیں کہ آپ کی گرفتاری میں اخبار کرنے. پڑھتا نہیں. اچھا ہاں، اچھا، اور ویسے بھی اخبار میں پتہ نہیں کتنا آتا بھی ہے یا نہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں جو اب آج بھی کل بھی گئے اور آپ کو ملاقات نہیں کرنے دیا، تو کیا یہ اب ایک رسمی کارروائی رہ گئی ہے اڈیالہ جیل میں جو آپ موجود ہوتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، تو یہ کیا اس کا انجام کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں جی، ابھی جس طرح میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ قصور جو ہے ہمارا نہیں ہے.
مطلب ہم چاہتے ہیں اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، لیکن نظام اتنا کرپٹ ہو چکا ہے، اتنا بیکار ہو چکا ہے، ادارے اتنے مفلوج ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے احکامات ہی نہیں منوا پا رہے ہیں، اور کچھ بندے اتنے زوراور اور طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کو پیروں تلے روند رہے ہیں اور کوئی جو ہے پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جدوجہد اس کے خلاف ہی ہیں اور یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ باقی جو ہے ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور جب موقع آئے گا تو اس کی پوچھ گچھ بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کی سزاؤں کی معطلی کی درخواستیں ہیں اور بشرا بی بی کی، آپ کے وکلاء کی ٹیم تو ابھی تک وہ بھی نہیں لگوا سکی، تو اس میں کہاں پہ کمزوری ہے؟ اور آپ یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کے احتجاج بھی کرتے ہیں، تو اس کا کیا وجہ ہے کہ آپ کو کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا عدلیہ کی طرف سے؟ کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ وجہ تو ڈیفینیٹلی ہے، کسی کی جو ہے ایمائی ہی ہوگی، کسی کے ڈائریکشن ہی ہوگی، کیونکہ جس طرح میری ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی اور میں آیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملنے کے لیے، 2 دفعہ آیا ہوں اور دونوں دفعہ وہ مجھ سے نہیں ملے، تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نے انتظار کیا اور چیمبر میں ہونے کے باوجود وہ مجھ سے نہیں ملے۔ تو یہ ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ان کے حوالے سے اگر کچھ کہیں گے تو توہین عدالت اور وہ چیزیں لگ جائیں گی کہ یہ تیار بیٹھے ہیں۔ بہرحال جو ہماری جدوجہد ہیں وہ اس چیز کے لیے ہے کہ ان کو ہم طاقتور کریں۔ اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ 8 فروری کو کیا اسلام آباد کی طرف لوگ آئیں گے یا وہ گھروں میں بیٹھ کے پہیہ جام ہڑتال کامیاب کریں گے؟ جو ابھی تک کی کال ہے وہ پہیہ جام کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کامیاب بنائیں گے۔ باقی جو آپشنز ہیں ان پر بھی غور کیا جا رہا ہے اس نیوز کے آنے کے بعد، تو ابھی جو ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا، تو پھر انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور آخر میں کوئکلی یہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ہادی کو جو سزائیں ہوئی ہیں، ان سزاؤں سے جو انٹرنیشنل ریئیکشن آیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے انٹرنیشنلی بھی آپ کو کوئی سپورٹ کی توقع ہے؟ انٹرنیشنل جو ابھی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں، میں نے بذات خود تو کسی سے جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی جو ہے مدد مانگی ہے۔ بہرحال جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور ایمان مزاری صاحبہ کو جو ہے صرف ایک ٹویٹ پر اتنی سزائیں دینا، یہ سراسر ناانصافی ہے، غلط ہے، اور اس طرح جو ہے آپ حق کی آوازیں دبا نہیں سکتے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو ہیں اپنے جلسوں میں جو نعرے لگوائے ہیں، تو خیبر پختونخوا میں تو وہ شیڈول 4 میں ڈال دیے جاتے ہیں، ان تنظیموں کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے وزیر اعلیٰ بنا دیا جاتا ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر پاکستانی فوج اور پاکستان کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں ان کو وزیر دفاع بنا دیا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے ایمان مزاری کو 5 سال اور 10 سال سزائیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تفریق نہیں ہونا چاہیے، تمام لوگوں کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے، اور یہ سراسر میں کہتا ہوں کہ آپ کی ناانصافی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ بھی بے بس ہے؟ میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ جو ہے کچھ نہ کچھ سٹینڈ لے رہا ہے۔ بہت شکریہ چیف منسٹر سہیل آفریدی خیبر پختونخوا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔